डियर पार्टिसिपेंट्स, सेल्फ मास्टरी कोर्स की आज की इस यौमिया क्लास के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। विल्फ्रेडो पारेटो इटली का एक माहिर मुआशियात था। ये शख्स 1890 की दहाई में दौलत और ज़मीन की तकसीम पर गौर व फिक्र कर रहा था। गौर व फिक्र करते हुए इस पर एक बड़ी खुशगवार किस्म की हकीकत मुनकशफ हुई, और वो हकीकत क्या थी कि दौलत और वसाइल किसी भी माशरे के अंदर मुनसफाना तकसीम नहीं होते, बल्कि अक्सर ये होता है कि एक निस्बतन छोटा तबका ज़्यादा वसाइल के बड़े हिस्से पर काबज़ होता है। ये बात उसने लिख दी कहीं। उसके बाद चलते चलते 1950 के अंदर एक और शख्स उठता है जिसका नाम है जोसेफ ड्यूरान। ये शख्स अमेरिका के अंदर रह रहा था, और ये शख्स ने अपनी तहकीक करते हुए, मैनेजमेंट के शोबे का ये बंदा था, इसने देखा कि जो असूल पारेटो ने दिया था वो सिर्फ मुआशियात पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होता है। चुनाचे उसने इस असूल को मुआशियात के दायरे से आगे बढ़ाकर बाहर निकाल कर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर भी शामिल कर दिया, और उसने कहा कि बहुत से मसाइल के पीछे बेशुमार अवामल हो सकते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक अवामल ही होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनको अगर पकड़ लिया जाए और उनको सॉल्व कर लिया जाए तो मोस्टली मसाइल तकरीबन हल हो जाते हैं। यानी क्वालिटी को मैनेज करने के हवाले से, किसी भी मामले के अंदर प्रोडक्शन के मेयार को बेहतर बनाने के हवाले से जो मामला, जो मसाइल पेश आते हैं, उसने कहा उन मसाइल के ऊपर भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि मसलन अगर किसी मसले के पीछे 10 वजूहात सामने आ रही हैं तो उनमें से कोई 2-3 वजूहात होंगी जो बड़ी होंगी, उनको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो तकरीबन वो मसला वैसे ही हल हो जाएगा। तो यही फिर चलते चलते 1997 के अंदर एक तीसरा शख्स उठता है। इसका नाम है रिचर्ड कॉक। ये बरतानिया से ताल्लुक रखता था। इसने ये सफ़र जो चल रहा था ना 1890 की दहाई से, इसने फिर इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर एक फार्मूला बना दिया। फार्मूला क्या? फार्मूला ये कि उसने कहा कि ये जो पारेटो ने प्रिंसिपल दिया था और जिसके मतलब जोसेफ ड्यूरान ने कहा कि जी वो सिर्फ मुआशियात पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि वही फार्मूला मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होता है। उसने कहा ये सिर्फ मैनेजमेंट भी अप्लाई नहीं होता, ये जिंदगी के हर शोबे पर अप्लाई होता है, हर जगह पर, हमारी लाइफ के अंदर, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, हमारे कैरियर के अंदर जो कामयाबियां हम समेटते हैं, हर जगह पर ये फार्मूला कमोबेश किसी ना किसी रंग में अप्लाई हो रहा होता है। उसने कहा जिंदगी के अंदर हम जो भी कामयाबियां हासिल करते हैं, जो भी एडवांसमेंट्स हासिल करते हैं, उनके अंदर बेशुमार अवामल हो सकते हैं, मगर उन अवामल में से चंद एक अवामल ही ऐसे होते हैं जो फैसला कुन होते हैं, जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उसने कहा ये मामला हमारी तालीम पर, हमारी सेहत पर, हमारे कारोबार पर, हर जगह पर अप्लाई होता है। और उसने बाकायदा इसको एक नाम दिया 80-20 रूल, और इसके ऊपर पूरी एक किताब लिख दी, द 80-20 प्रिंसिपल, द सीक्रेट ऑफ अचीविंग मोर विद लेस। ये उस किताब का पूरा नाम है कि 80-20 रूल ये क्या है? ये ऐसा राज है जिसके जरिए से आप कम कोशिश के जरिए ज्यादा पा सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े जो शायद दिमाग है ना, जिनकी दौलत किसी तरह गिनने में नहीं आती, वो इस तरह के फार्मूलों को अप्लाई कर रहे होते हैं, आम लोगों को पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, उसके पास अगर 100 ग्राहक आते हैं ना, तो उसमें से कोई 20 के लगभग ग्राहक ऐसे होंगे जिनकी इनकम जो है तकरीबन 80% होती है, और बाकी 80% के लगभग ग्राहक ऐसे हैं जिनकी मजमूई आमदन जो उसको मुनाफा आता होगा 20% के बराबर होगा। यानी ये कोई ऐसा 2+2=4 वाला फार्मूला नहीं है कि 80 से कोई जरा सा भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। एक अमूमी बात बताई जा रही है कि बड़ा हिस्सा और छोटा हिस्सा। इसी तरह एक दुकानदार के अंदर अगर दुकान में 100 चीजें हैं ना जो बिक रही हैं, 100 में से कोई 20 चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कमाई मजमूई तौर पर 80% के लगभग होगी,
اور باقی 80 چیزوں کی کمائی ملا جلا کر تقریباً 20% ہوگی. اور یہ فارمولا اس نے کہا ہر جگہ پر اپلائی ہوتا ہے. مثلا آج کے دن کے اندر آپ نے جو ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیا، آپ اگر غور کریں تو ان ایکٹیویٹیز میں سے 20% ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جنہوں نے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں اور آپ کی کامیابی کے اندر 80% رول ادا کرنا ہے، اور تقریباً 80% آپ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جنہوں نے پرسنل ڈیولپمنٹ میں کامیابی کے اندر شاید 20% کے لگ بھگ یا 20-25-30 کے لگ بھگ کردار ادا کریں گی. اللہ حاضر کے آج کے دن میں آپ کے موبائل پر جتنے نوٹیفیکیشنز آئے اور جتنے میسیجز آئے، ان میں سے کوئی ملا جلا کر کوئی 20% ایسے ہوں گے، کوئی جو بڑے 80% نتائج بڑے اہم اور کارآمد ہوں گے، باقی 80% ایسے ہوں گے بس جو ایسے ہی ہوں گے ردی کی ٹوکری کے اندر ڈالنے والے. تو اس نے اس اصول کو اور آگے بڑھا دیا. اب یہ اصول ہے کیا؟ یہ اصول یہی بتاتا ہے کہ ہم زندگی کے اندر جو بھی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں ان کے بے شمار عوامل ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے چند عوامل انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ان کو اگر پہچان لیا جائے اور ان پر فوکس کیا جائے، ان پر محنت کی جائے، تو انسان جس بھی معاملے کے اندر کوئی سٹرگل کر رہا ہے بڑی ونڈرفل قسم کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. کتاب آپ ایک پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر چند پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی لائف کو چینج کرنے والے ہوتے ہیں. بس ایک کامیاب ذہین آدمی کیا کرے گا جو اس فارمولے کو ذہن میں رکھے گا؟ وہ ان نکات کو تلاش کر کے اور ان کو اپنے اچھی طرح سے دل و دماغ کے اندر اتار دے گا. لیکن ایک عام بندہ پوری کتاب A to Z پڑھ کر ساری کتاب کو حفظ کرنا چاہے گا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اہم اور غیر اہم جو ہے وہ گڈمڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی بڑا نتیجہ انسان نہیں پا سکتا. آپ کو یاد ہوگا ہمارا پچھلا لیکچر اسی بک سمری سیریز کے اندر کیا تھا؟ وہ ایسینشیلزم کتاب جو تھی اس کے اوپر ایسینشیلزم کیا کہہ رہی تھی؟ ایسینشیلزم کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کوئی نمایاں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ضروری ہے اور غیر ضروری دونوں کے درمیان فرق کرنا سیکھیں. ہر کام جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ہر دعوت جو آپ کو موصول ہوتی ہے، جی فلاں جگہ پہ دعوت ہے آنا ہے جی، یا ہر فون کال یا اسی طرح کوئی اور ہر ایکٹیویٹی اہم اور ضروری نہیں ہوتی ہے. کئی ایسی ہوتی ہیں جو ایسے غیر ضروری ہوتی ہے، بندہ بغیر سوچے سمجھے ان کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایسینشیلزم نے کہا تھا کہ آپ ضروری اور غیر ضروری کے درمیان فرق کرنا سیکھیں. یہ کتاب اس سے ایک قدم آگے جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ خالی ضروری اور غیر ضروری کے درمیان تو فرق کرنا ہے، وہ تو کریں. پہلے مرحلے کے اندر غیر ضروری کو چھانٹ دیں. اب جو ضروری اور اہم آپ سمجھ رہے ہیں نا، فرض کریں وہ 10 کام ہیں، تو یہ 10 کے 10 بھی سارے کے سارے ایک درجے میں اہم نہیں ہیں. کوئی زیادہ اہم ہوگا، کوئی کم اہم ہوگا. ان میں سے بھی پھر دیکھیں کہ وہ 4-5 کام کون سے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں، جنہوں نے آپ کی کامیابی کے اندر 80% رول ادا کرنا ہے. ان کے اوپر زیادہ توجہ صرف کریں، اور باقی جو ہیں ان کو ان میں سے جس کو چھوڑا جا سکتا ہے چھوڑ دیں، جس کو کم کیا جا سکتا ہے کم کر لیں، جس کو کسی اور کے ذریعے سے کروایا جا سکتا ہے کروا لیں. لیکن آپ کا مین فوکس، مین توجہ ان کاموں پر ہو جنہوں نے موسٹ امپورٹنٹ کردار ادا کرنا ہے آپ کی کامیابی کے اندر. تو اس اصول کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ بتا غور کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آج کے دن کے اندر دیکھ لیں آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں. آپ جتنے دنیا کے کامیاب لوگ ہیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج دن ہم نے کہاں کہاں گزارا، کتنا کا ہم نے اپنی ویلیوز پر عمل کیا، کتنا کا ہم نے اپنے مشن، اپنا ویژن جو تھا اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو رکھا، اور کتنا کو اس کے خلاف گئے. آپ آج رات کو سونے سے پہلے ذرا غور کریں اور دیکھیں چند منٹ کے لیے کہ صبح سے لے کر شام رات سوتے وقت تک آپ کی کارکردگی کا جو آپ کی ایکٹیویٹیز تھی ان کا کیا لیول تھا، کیا معیار. آپ کو نظر آئے گا کئی چیزیں ایسی فضول تھیں. سب کے لیے یہ ایسا نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی ایک مشن ملا ہوتا ہے، اس مشن کو انہوں نے ایک زندگی کا حصہ بنا لیا ہوتا ہے، ان کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. اب نیوٹن کے اوپر تو یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوگا، وہ اپنے غرق تھا اپنے مشن کے اندر ہی. اسے دائیں بائیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا مشن ہی مشن نظر آتا تھا، جو کچھ بھی تھا اس کا مشن. تو لہٰذا نیوٹن پر یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوگا. اسی طرح اور بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے کئی دن تک ایجادات کرتے رہے، ان سب پر بھی نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے مجھ پر بھی اتنا زیادہ نہیں اپلائی ہوگا. ہر روز مجھے اپنی اہلیہ محترمہ سے کوئی 1-2-4 مرتبہ یہ سننا پڑتا ہے. کہتی ہے خدا کے لیے کسی وقت سیل معاشی سے باہر بھی آ جا کریں. کہتی ہے آپ کھانا کھانے بھاگے نیچے آتے ہیں اور 10 منٹ کھانا کھا کر ساتھ ہی اوپر چلے جاتے ہیں. اوپر کیا ہے؟
اور اسی طرح کئی دفعہ مجھ سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو بات کرتے ہوئے میرا ذہن کہیں اور ہوتا ہے تو کہتی ہیں دیکھیں آپ پھر کچھ اور سوچ رہے ہیں نا، تو سیلف ماسٹری سے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مشن جو ہوتا ہے ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، ان کے اندر رچ بس چکا ہوتا ہے، تو لہذا ان پر میں عمومی بات کر رہا ہوں، اور یہ انہوں نے جو فارمولا دیا یہ عمومی دیا ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس بہت ساری ایکٹیویٹیز ردی نچلے لیول کی، کم تر دوسرے درجے تیسرے درجے کے لیول کی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہماری کامیابی کی راہ میں بہت بڑی ایک رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے۔ سو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ذرا دیکھیں، سوچیں، اپلائی کریں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر کامیابی لینی ہے۔ نمبر ایک تو اہم اور غیر اہم کے درمیان فرق کرنا سیکھیں، اور نمبر دو یہ ہے کہ یہ اصول 80-20 والا کہہ رہا ہے کہ جو سارے اہم ہیں نا وہ بھی ایک لیول کے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی آگے کوئی زیادہ اہم ہے اور کوئی کم اہم ہے۔ سب سے زیادہ چنیں آپ سب سے پہلے جو زیادہ اہم ہے، اور ان زیادہ اہم کو چن کرنا پھر اس کے مطابق آپ چلیں گے تو پھر دیکھیں کتنی کامیابیاں آپ کو ملتی ہیں، یعنی پھر زیادہ فوکس ان پر کریں۔ 4 نکاتی ایک فارمولا بھی اس نے دیا۔ نمبر ایک آئیڈینٹیفائی کریں، شناخت کریں کاموں کی کیا کیا ان کے اندر اہم غیر اہم وغیرہ کون ہے، پھر اس کے بعد اینالائز اچھی طرح تجزیہ کریں، دیکھیں کہ غیر ضروری کون ہے، ضروری کون سے ہیں، پھر اہم میں سے ضروری میں سے بھی زیادہ اہم کون ہے اور کم اہم کون ہے، اس کے بعد ایلیمینیٹ خارج کریں جو غیر ضروری ہیں، اور جو کم اہم ہیں ان کو بھی کچھ کم کریں، اور پھر چوتھا نقطہ ہے فوکس، کہ جو سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ کام ہے زیادہ سے زیادہ فوکس آپ ان پر کریں۔ آئیے اب حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یہ سارے معاملے کو کور کر رہی ہے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ یحب معالم الامور، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ بلند ہمتی کے اعلیٰ کاموں کو پسند کرتا ہے۔ غور کریں یہ ایک حدیث ایک جملے کی یہ سارے مضمون کو کتنی خوبصورتی سے سمیٹ رہی ہے۔ ادھر علامہ اقبال نے جگہ جگہ پر ایک بندہ مومن کی یہ خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ اس چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر نہیں پڑتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں پر، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کارے آشیاں بندی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کماند، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے شعر نکل آئے گا جن کے اندر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بلند ہمتی ہونی چاہیے، اعلیٰ امور ہونے چاہیے کہ بندہ مومن کو ہے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اسلام ایک بندہ مومن کو چھوٹی چھوٹی آنے ٹگے ٹگے کی چیزوں پر غور کر دیں، ان کے اندر گم ہونے کا نہیں کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے ذرا اوپر دیکھ، تو رحمان کی شاخ ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تو یہ ہے بات۔ تو اب آپ ذرا آخر میں جو بات کہنی چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور تو کریں نا، سیلف ماسٹری کو اب اس پر رکھ کر دیکھیں۔ سیلف ماسٹری آپ کے 80-20 جو رول ہے اس کی روشنی کے اندر 80 والے خانے میں آتی ہے کہ 20 والے خانے میں؟ کسی سے نہیں پوچھنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ اگر تو یہ 20 والے خانے میں آتی ہے پھر اس کو اپنی ریڈ لائن بنا لیں، ریڈ لائن، نو کمپرومائز، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، بارشیں آئیں، جو مرضی ہو جائے، گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، خزاں ہو یا بہار، آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کلاس لینی اور اس کے معمولات ادا کرنے ہی کرنے۔ اور اگر یہ 20% میں آتی ہے، اگر آپ کا ذہن بنے نہیں یہ 20 میں نہیں آتی ہے، یہ 80 والے میں آتی ہے، تو پھر خام خواہ بھلے لوگوں کیوں یہاں پر وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں؟ پھر آرام سے بوری بستر سمیٹیں اور کوئی اور جگہ پر دیکھیں، پھر یہ جگہ آپ کے کام کی نہیں ہے، یہاں سے پھر آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔